औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमिल खैर वबिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे और सब लोगों का जुमे का दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज की क्लास के अंदर जो हमने करना है वो हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, और उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, इन आयात का हम सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है वो एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से एक पैटर्न के अंदर सब चीज़ें जो है ना अल्लाह ताला ने पैक की हुई हैं सूरत अल-फातिहा में। हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि कुछ लोगों का ये है कि इस बिस्मिल्लाह जो है वो सूरत अल-फातिहा का पार्ट है। तो और बाकी भी वैसे भी हम लोग डेली लाइफ में बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो हमें बिस्मिल्लाह का बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर है कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अगर हम ट्रांसलेशन देखें तो उसमें क्या आता है कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, शुरू करता हूँ मैं, ये वाला जो पार्ट है ना सेंटेंस का, अब ये ट्रांसलेशन के अंदर आपको मिलता है फॉर अंडरस्टैंडिंग। हमने आज देखना है कि ग्रामर बेस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का स्ट्रक्चर कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का स्ट्रक्चर मैंने कल आप लोगों को एक बताया था, जो सिंपल हमने कल एनालिसिस किया था वो क्या था कि दिस पार्ट इज़ द हर्फ ऑफ जर, हर्फ ऑफ जर जो हालत जर के अंदर इसम को ले आता है। ये पार्ट क्या है? ये है मजरूर। मजरूर क्या मतलब कि हालत जर के अंदर, हालत जर के अंदर ये आ गया। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जार मजरूर का फ्रेगमेंट। ठीक हो क्या? उसके बाद अब हम देखते हैं इसमी पार्ट। ये क्या था? ये इदाफा था। इदाफा का फ्रेगमेंट मैंने कल भी आपको बताया था कि जो इदाफा का फ्रेगमेंट है उसमें दो पार्ट्स हैं, एक वाइफ है एक हस्बैंड है। वाइफ जो है वो मुदाफ है, जो हस्बैंड है वो मुदाफ है। मुदाफ को क्या है? वो लाइट होना चाहिए और उसमें अलिफ लाम ना हो। लाइट का मतलब क्या है कि इसम के अंदर तनवीन नहीं होगी। तनवीन का मतलब डबल हरका। अब जो इसम पार्ट है, अलिफ इसका रिमूव्ड है। मैंने कल भी बताया था कि जो लफ्जुल जलाला है, वर्ड अल्लाह, इसकी पावर की वजह से इस वर्ड का जो अलिफ है वो रिमूव हो चुका है। बाकी जो इसकी तफसीर है ना वो कभी बाद में इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे। लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर है, अलिफ पार्ट रिमूव हो चुका है, लेकिन इसके साथ जब ये कंबाइन होकर चीज़ आ रही है तो ये वर्ड क्या है? इसम। ये लाइट भी है और इसके स्टार्ट में अलिफ लाम मौजूद नहीं है, यानी कि ये क्या है आपका? ये आपका मुदाफ हो गया। सही हो गया? अब उसके बाद हम लफ्जुल जलाला को देखते हैं। लफ्जुल जलाला ये क्या है? हालत जर के अंदर है, ऐसा ही है। और जो हमारा मुदाफ अलैहि था उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है कि वो बेचारा सिर्फ और सिर्फ होगा हालत जर के अंदर। ठीक है? तो मुदाफ की क्या कंडीशन हुई कि ये लाइट हो और अलिफ लाम भी ना हो, यानी जो वाइफ है उसको नए कपड़े भी चाहिए और नए जूते भी चाहिए। लेकिन जो मुदाफ अलैहि है वो कोई भी जोड़ा पहन लेगा, तो उसको सिर्फ हालत जर चाहिए। तो ये दोनों मिलकर आपके क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलकर आपके बनाएंगे इदाफा का फ्रेगमेंट। आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में QLP के स्टूडेंट्स ख़ास गौर से इस स्ट्रक्चर को अभी देखें, क्योंकि इसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये सारा स्ट्रक्चर कल करवाने का मकसद क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो पहला पार्ट है बिस्मिल्लाह, यहाँ पर आपके दो फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? वर्ड्स के मिलने से फ्रेगमेंट बन जाता है। ये सब लेटर्स मिले तो आपका एक वर्ड बना, दो वर्ड्स मिले बने तो आपका एक फ्रेगमेंट बना, फिर यहाँ से वर्ड और यहाँ से वर्ड मिला तो आपका ये फ्रेगमेंट बन गया। ये जार मजरूर का फ्रेगमेंट था, ये इदाफा का फ्रेगमेंट था। जार मजरूर का फ्रेगमेंट क्या है कि हालत जर के अंदर स्टेटस आ जाएगा, और इदाफा का फ्रेगमेंट क्या है कि पोजेशन की सेंस आ जाएगी, यानी मलकियत की। इसम किसका है? अल्लाह का, यानी अल्लाह का नाम है। अब यहाँ तक ये स्ट्रक्चर हो गया।
اب اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نا وہ نیکسٹ موو کرتے ہیں. اب یہ جو لفظ الجلالہ ہے، لفظ الجلالہ یہاں پر دیکھیں کلرز میں چینج کر کے کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو انالیسس صحیح سے سمجھ میں آئے. اب ورڈ اللہ، ورڈ رحمان اور ورڈ رحیم. لفظ الجلالہ از موصوف، یہ میں نے کل بتایا تھا، اور یہ کیا ہے آپ کی صفہ نمبر 1 اینڈ دس از صفہ نمبر 2. الرحمن الرحیم دونوں اکٹھی صفہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر ان کے درمیان ہوتا نا واو تو پھر یہ دونوں آپس میں کنیکٹ ہو رہے ہوتے. واو نہیں ہے تو یہ کنیکٹ نہیں ہو رہے، تو یہ الگ الگ صفہ ہیں. تو یہاں پر آپ کا موصوف صفہ کا فریگمنٹ بن گیا. موصوف صفہ کا فریگمنٹ کیسے بنتا ہے؟ موصوف صفہ کا فریگمنٹ یعنی ناؤن ایڈجیکٹو کا. کوئی ناؤن کہتے ہیں کہ کوئی پرسن ہے یا کوئی چیز ہے یا کچھ بھی ایسا ہے جس کی آپ نے کوئی نہ کوئی ڈسکرپشن پرووائڈ کی ہے، کوئی نہ کوئی صفت بیان کی ہے. اب وہ ڈسکرپشن پازیٹیو نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے پازیٹیو نیگیٹو ورڈز ہوں گے، بٹ بیسیکلی اس کے لیے ہمارے پاس ٹرم کیا ہے؟ صفہ کی ٹرم ہے. اب یہاں پر ہم جب ان کی 4 پراپرٹیز دیکھیں گے تو 4 پراپرٹیز ان کی کیا ہیں؟ جر، سنگولر، میسکولن اینڈ پراپر. یہ اب آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر رکھنی ہے. جر، سنگولر، میسکولن، پراپر. صحیح ہو گیا. اب جو کیو ایل پی کے اسٹوڈنٹس ہیں، بیٹا آپ لوگوں کو کروایا ہے میں نے سینٹنس اسٹرکچر. سینٹنس اسٹرکچر کے اندر ہم نے اسٹارٹ کیا تھا جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ میں ہم نے کہا تھا کہ جب اسٹارٹنگ آپ کی ہوتی ہے اسم کے ساتھ تو وہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ. پارٹس اس کے کون سے ہیں؟ اے بی سی، مبتدا، خبر اور متعلق بالخبر. صحیح ہو گیا. جملہ فعلیہ کو میں ابھی ٹچ نہیں کر رہی ہوں، اس کو چھوڑ دیں. اب دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سٹارٹنگ آپ کی کس چیز کے ساتھ ہو رہی ہے؟ آپ کو یہاں پر مبتدا مل رہا ہے. مبتدا کی ہماری کنڈیشنز کیا تھیں کہ وہ آپ کا the first رفع in a sentence. یہاں پر آپ کا فرسٹ رفع in a sentence نہیں ہے، یعنی وہ ورڈ جو پیش کی ساتھ ہوگا وہ آپ کا یہاں پہ نہیں آ رہا، اور خبر بھی آپ کی یہاں پہ نہیں آ رہی. یہاں پر جو چیز آپ کی سٹارٹ ہوئی ہے وہ جار مجرور ہوئی ہے، اور جار مجرور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جو جملہ اسمیہ کے اندر تھرڈ بار ہے متعلق بالخبر. متعلق بالخبر کہتے ہیں سیکنڈری خبر کو، یعنی آپ کے پاس ایک مبتدا ہوتا ہے سبجیکٹ آف دی سینٹنس جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، ایک خبر ہوتی ہے انفارمیشن اباؤٹ دی سبجیکٹ، ٹھیک ہے، اور ایک متعلق بالخبر ہوتا ہے جس میں آپ کو جو انفارمیشن ہے نا، جو مین انفارمیشن ہے اس کے سے ریلیٹڈ کچھ سائیڈ انفارمیشنز پرووائڈ کر دی جاتی ہیں آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ جب ہمارا سینٹنس آتا ہے نا، باقی لینگویجز کے بھی اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سٹارٹنگ ہماری سبجیکٹ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ہمارے پاس خبر بھی نہیں آ رہی، مبتدا بھی نہیں آ رہا. ادھر ہمارے پاس سٹارٹنگ ہو رہی ہے جار مجرور سے، اور جار مجرور اور اضافہ یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. کنیکٹڈ ہیں کہ نہیں ہیں؟ کنیکٹڈ ہے نا بیٹا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جب ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب اسٹرکچرز آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو ہم ان کو ایک ہی بکٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں. اگر یہاں پر آپ کا سبجیکٹ ہوتا اور وہ کنیکشن جا رہا ہوتا آگے چلتا جاتا کنیکشن یہاں پہ دیکھیں، با مل رہا ہے اسم کے ساتھ، اسم مل رہا ہے لفظ الجلالہ کے ساتھ، لفظ الجلالہ مل رہا ہے صفہ 1 اینڈ صفہ 2 کے ساتھ. گرامیٹیکلی یہ سب آپس میں کمبائن ہو گئے. اگر ہم ایک بھی چیز کو علیحدہ کریں گے اسٹرکچر ٹوٹ جائے گا. اگر یہاں پر ہم لوگ جر کی جگہ اگر میں اس کو ہٹا کے نصب کر دیتی ہوں یا پھر اس کو میں کر دیتی ہوں رفع کر دیتی ہوں تو کیا ہوگا؟ آپ کا یہاں پر جر کا سٹیٹس نہیں آ سکتا، یہ آپ کی صفہ نہیں بن سکتی. موصوف صفہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو اسم ہوتے ہیں، جو صفات ہوتی ہیں نا، ان کی 4 پراپرٹیز موصوف کے ساتھ میچ مسٹ کریں. یہاں پر جو 4 پراپرٹیز ہیں یہ میچ کر رہی ہیں موصوف کے ساتھ. اب کیا ہے کہ یہ جو 4 پراپرٹیز ہیں اگر اس میں سے کوئی ایک بھی چینج ہو جائے تو اس کی 4 پراپرٹیز کیا بنے گی؟ رفع، سنگولر، میسکولن، پراپر. تو ایسے سٹرکچر آپ کا ٹوٹ جائے گا. یہاں پر اب اس بیوٹی کو سمجھیں، قرآن کے اندر حرکت کو ذرا سا بھی بدلا کیوں نہیں جا سکتا؟ کیونکہ ذرا سا آپ حرکت کو بدلو گے پورا گرامیٹیکل سٹرکچر آپ کا ٹوٹ جائے گا. یہاں پر یہ موصوف صفہ کا فریگمنٹ بن ہی نہیں سکتا آپ کا. یہ پورے کا پورا سینٹنس جو آپس میں یوں کہہ لو گلو کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ گلو اتر جائے گی. جب گلو اتر جائے گی تو آپ کا سٹرکچر ہی نہیں وہ رہا، آپ اس کے اندر کوئی چینجنگ کر ہی نہیں سکتے، آپ کے پاس کوئی آپشن ہی موجود نہیں ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ چیز
میں یہاں سے ریموو کر رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو فل جو ہے وہ بنی ہوئی PDF دینی ہے. اور اگر دیکھیں کہ یہاں پر ہمارا جو لفظ الجلالہ ہے، لفظ الجلالہ کا اگر ایسا ہوتا کہ یہاں پر جو حالت جر آ رہی ہے یہاں پر بھی آپ کا یہ آ جاتا، رفع آ جاتا اور یہ مبتدا بن جاتا کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ کا اس وقت چلے ہم اس کو فرسٹ رفع کہہ کے مبتدا کنسیڈر کر رہے تھے، لیکن باقی سٹرکچر کہاں پہ جاتا؟ باقی سٹرکچر کو تو ہم ملا ہی نہیں سکتے. نہ تو یہ مضاف الیہ بنتا کیونکہ مضاف الیہ کی ایک ہی کنڈیشن ہے، مجھے چٹا جوڑا چاہیے، اور وہ چٹا جوڑا جب نہیں ملے گا تو وہ پھر نہیں بنے گا. تو یہاں پر کیا بن گیا؟ پھر یہ بھی نہیں بن سکتا. کہیں پر آپ حرکت کی بھی چینجنگ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ یہاں سے الف لام ہٹا دو، الف لام ہٹاؤ گے تو کیا ہوگا؟ الف لام ہٹاؤ گے تو یہ کامن بن جائے گا، کامن بن جائے گا تو بھی سٹرکچر پورا نہیں ہوگا. اور اگر آپ یہاں پر الف لام لگا دو تو یہ آپ کا مضاف نہیں بنے گا، سٹرکچرز پورے ہو ہی نہیں سکتے. اب یہاں پر دیکھنے کی کیا بات تھی، اب میں ایک سٹرکچر لکھ رہی ہوں. یہ ہے جار، یہ ہے مجرور، ایم جے لکھ رہی ہوں میں ادھر. اس کے بعد یہاں پر یہ مجرور تھا، ساتھ میں یہ کیا تھا؟ یہ پلس مضاف. ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ، ایم آئی. جو صلاح سیریز کے ہیں ان کو یہ شارٹ فارم سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن آپ لوگ جسٹ ابھی یہ سمجھیں کہ جو میں نے آپ کو لکھ کے کروایا نا، میں یہ سارا لکھنے کی بجائے یہاں پر جسٹ یہ لیٹرز لکھ رہی ہوں تاکہ ہمیں اسٹرکچر کو صحیح طریقے سے بنا سکوں. اس کے بعد آگے یہ، تو یہ آپ کا کیا ہے؟ مضاف الیہ پلس موصوف، تو ایم ایس لکھ دیتی ہوں میں، موصوف. اور یہاں پر یہ کیا ہے آپ کا؟ صفہ 1، اور اس کے بعد یہ کیا ہے آپ کا؟ صفہ 2. اب یہ پوری لائن بنانے کا مقصد کیا تھا؟ جب سینٹنس سٹرکچر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک حصہ ہمارا مبتدا ہے، ایک سبجیکٹ ہے، ایک آبجیکٹ ہے، تو ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں؟ ان کو الگ الگ بکیٹس میں ڈال دیتے ہیں. یہ سبجیکٹ ہو گیا، یہ آبجیکٹ ہو گیا، یہ ڈیٹیلز ہو گئیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم لوگ. لیکن ابھی ادھر کیا ہے؟ یہاں پر آپ کسی ایک چیز کو الگ کر ہی نہیں سکتے ہو. اگر آپ کسی بھی ایک چیز کو جگہ سے ہٹاؤ گے آپ کا پچھلا سٹرکچر ٹوٹ جائے گا. اگر میں یہاں سے مجرور کو ہٹا دوں تو یہ جار مجرور نہیں بن سکتا. اگر میں یہاں سے اس کو ہٹا دوں تو یہ مضاف الیہ نہیں بن سکتا. اگر میں یہاں سے اس کو ہٹا دوں تو یہ موصوف صفہ نہیں بن سکتا. اور اگر میں یہاں سے صفات ہٹا دوں تو بھی آگے سٹرکچر کنٹینیو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پوری کی پوری لائن ہے یہ پوری ایک بکٹ ہے، یہ پوری کی پوری آپ کی ہوگی ایک بکٹ. اور وہ کیا ہے؟ متعلق بالخبر، متعلق بالخبر. یہاں پر جو چیز آپ کے پاس آ رہی ہے وہ جسٹ ایک ہی ہے اور وہ ہے متعلق بالخبر. اب یہاں تک یہ میں نے آپ کو ایک چیز سمجھا دی جملہ اسمیہ کے اکارڈنگ. اب ایک بڑا امپورٹنٹ کنسپٹ ہے جو اب آپ لوگوں نے سننا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ سے سٹارٹنگ ہے، اور یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں شروع کرتا ہوں، یہاں پر یہ نہیں ہے. یہاں پر کیا ہے؟ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ود دا نیم آف اللہ، ود دی نیم آف اللہ، ود دا نیم آف اللہ، اور کچھ بھی نہیں ادھر. اب اس کا کیا وجہ ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں نا تو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کھانا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ آپ اردو میں کہہ لیتے ہو، لیکن اگر آپ نے بسم اللہ کہہ دیا نا تو بسم اللہ کا پارٹ اس پورے کو کور کر دے گا. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. اللہ تعالیٰ نے یہی چیز آسان بنا دی ہے. کوئی بھی چیز کرتے ہوئے آپ کو پوری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں شروع کرتا ہوں، میں کھانا کھانا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں برش کرنا شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یا پھر میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، یا پھر کچھ بھی. آپ نے جسٹ بسم اللہ کہنا ہے، وہ فعل آپ کا اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. اب بات ادھر یہ آتی ہے QLP اسٹوڈنٹس، جب بات آ رہی ہے فعل کی تو ہم جملہ فعلیہ استعمال کریں گے یا جملہ اسمیہ استعمال کریں گے؟ فعل کے کیس میں تو جملہ فعلیہ استعمال ہوگا.
ایسا ہی ہے نا، کیونکہ فعل کے کیس میں تو جملہ فعل یہ استعمال ہوتا ہے کہ جب فعل سے سٹارٹنگ ہو گئی. اب ادھر دیکھیں کہ یہاں پر تو سٹارٹ میں کوئی فعل نہیں ہے، آگے بھی ہمارے پاس کوئی فعل یا فعل نہیں آ رہا. فعل مطلب ایکشن، کوئی ایکشن پرفارم نہیں ہو رہا. اگر آپ کو یہ جسٹ لکھا ہوا ملے کوئی ایکشن پرفارم نہیں ہو رہا، لیکن یہاں پر جو ایکشن ہے وہ انویزیبل ایکشن ہے. آپ جو بھی ایکشن کرو گے وہ ایکشن اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. ان ورڈز کے اندر وہ ایکشن موجود نہیں ہے، بٹ دس از دا انویزیبل ایکشن. اور اس انویزیبل ایکشن کی وجہ سے یہ آپ کا پورا سینٹنس نہیں ہوتا، اس کو ہم کہتے ہیں فریگمنٹ. یہ ایک پورے کا پورا فریگمنٹ بن جاتا ہے سینٹنس کے اندر، اور یہ آپ کا متعلق بالخبر نہیں کہلائے گا، یہ آپ کا کہلائے گا متعلق بالفعل. اور متعلق بالفعل یہ کیوں کہلائے گا؟ کیونکہ اس سٹرکچر نے آگے جا کے کنیکٹ ہونا ہے اس ایکشن کے ساتھ جو آپ پرفارم کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ سٹرکچر کیوں لکھا؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایک سمپل پوری کی پوری پیکیجنگ کے اندر ایک فریز بھی دے سکتے تھے نا، جس کو ہم کہہ دیتے ہم اپنے، یعنی کہ ہمارے لائف کے اندر کتنے ایکشنز ہیں جو ہم ڈیلی بیسس پر پرفارم کرتے ہیں، اور اگر وہ سارے ایکشنز ہوتے اور ہم نے ہر ایک ایکشن کے لیے ورڈ اس کے ساتھ کمبائن کرنا ہوتا، تو پھر سوچیں ہمارے لیے وہ ووکیبلری کتنی ہیوی ہو جاتی، ہمارے لیے وہ ساری چیزیں کور کرنا کتنا مشکل ہو جاتا. اور پوری ایک سٹرکچرل جو لائن ہوتی ہے وہ ہمیں بولنی پڑتی ہر کام سے پہلے، تو وہ بولنا ہمارے لیے آسان ہوتا کہ نہ ہوتا؟ نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے سمپل کر دیا ہے کام، بسم اللہ، اور بسم اللہ پڑھ کے نیکسٹ جو بھی فیل ہوگا وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. جب بھی آپ کے پاس ایسا سٹرکچر ہوتا ہے نا، ایسا سٹرکچر کہ جس کے سٹارٹ میں آپ کے پاس فعل موجود نہیں ہوتا، لیکن اس نے فعل کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہوتا ہے، اور سٹارٹنگ آپ کی رفع کے ساتھ نہیں ہو رہی، جر کے ساتھ ہو رہی ہے یا نصب کے ساتھ ہو رہی ہے. اور نصب کے لیے کیس آپ کا وہ حرف نصب کا نہیں ہوگا. یہ کیو ایل پی کے اسٹوڈنٹس کے لیے انفارمیشن ہے، صلاح سیریز کے اسٹوڈنٹس اس سے پریشان نہ ہو. تو جب آپ کی سٹارٹنگ جر کے سٹرکچر سے ہو رہی ہے، جیسے کہ یہاں پر جر سے ہو رہی ہے، حرف جر سے ہو رہی ہے، با سے ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ مبتدا آپ کا نہیں بن پا رہا، کیونکہ جر میں تو آپ کا مبتدا نہیں ہو سکتا. آپ کا مبتدا موسٹلی ہوتا ہے رفع میں ہوتا ہے، یا پھر نصب کے کیس میں ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس حرف نصب کا کیس ہو. تو وہ ہوتے ہیں بیسیکلی پھر فریگمنٹس ہوتے ہیں، وہ سینٹنس نہیں کہلاتے. اور وہاں پر جو کنیکشن ہو رہا ہوتا ہے نا اس فریگمنٹ کا، وہ انویزیبل فعل کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر انویزیبل فعل ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر کوئی بھی چھیڑ خانی آپ لوگ کر ہی نہیں سکتے ہو. ذرا سی بھی چھیڑ خانی ہوگی پورے کا پورا سٹرکچر چینج ہو جائے گا. اگر یہاں پر ہوتا کہ اقراؤ، اقراؤ کا مطلب ہے کہ میں ریڈ کرتی ہوں، ٹھیک ہے، تو اقراؤ بسم اللہ، اقراؤ بسم اللہ، تو اقراؤ کا کیا مطلب تھا کہ میں ریڈ کرتی ہوں، تو اس میں فعل بھی آ گیا، ایکشن بھی آ گیا. تو بسم اللہ آپ کا کیا ہو جاتا؟ متعلق بالفعل ہو جاتا، کیونکہ یہ آپ کا اس جملہ فعلیہ کے اندر ڈیٹیل بن جاتی. میں ادھر یہ لکھ کے تو آپ کو سمجھاتی ہوں. چلیں یہ پیج استعمال کر لیتی ہوں میں. اب ایک یہ حصہ ہے، ایک یہ حصہ ہے. اس حصے کا تو سٹرکچر ہم لوگ دیکھ چکے ہیں. اس حصے میں کیا ہے کہ اب یہاں پر آپ کا ان سائڈ ڈوئر ہے، تو ادھر آپ کا آ چکا ہے ایکشن بھی، یعنی فعل بھی، اور پلس فاعل بھی. فعل کیا ہے؟ ریڈ کرنا، ٹھیک ہے، ریڈنگ. فاعل کون سا ہے؟ آئی. اس کے بعد آپ کا جو متعلق بالفعل ہے، متعلق کا ورڈ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. متعلق بالخبر کا مطلب ہے خبر سے ریلیٹڈ، متعلق بالفعل کا مطلب ہے فعل سے ریلیٹڈ. تو متعلق بالفعل کا کیا مطلب ہو گیا یہاں پر کہ یہ پھر آپ کا سٹرکچر آ گیا بسم اللہ کا.
ٹھیک ہے، کہ فعل کو جو سٹارٹ کیا جا رہا ہے ہم لوگ بسم اللہ سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اب یہ سٹرکچر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سٹرکچر نہیں دیا ہمارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے. اگر ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ مینشن کرنا ہمیں ہوتا کہ ہم نے ہر ایک چیز مینشن کرنی ہے، ہمارے لیے بہت ٹف ہو جاتا، کیونکہ ہماری زندگی میں ہمیں ہر ایک کام کے لیے ڈفرینٹ ورڈ یوز کرنا پڑتا، اور اس کے بعد ہم سٹرکچرز کو بھی کوئی چینج نہیں کر سکتے. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہمارا متعلق بالفعل کیوں ہے، کیونکہ یہ اس سے پہلے آپ کا کوئی نہ کوئی فعل ہے جو آپ کا انویزیبل فعل ہوتا ہے، جو ریئل لائف میں جو آپ چیزیں کر رہے ہو وہ وہاں پر آ رہا ہوتا ہے، اور اس کو آپ متعلق بالخبر نہیں کہو گے، متعلق بالفعل کہو گے. اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں فریگمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ ابھی تک اپنا فریگمنٹ ہی سمجھیں کہ جو پورا سینٹنس تو نہیں ہو رہا ہوتا تو ہم اس کو فریگمنٹ کہیں گے. اب اس کے بعد اب ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کا سٹرکچر. یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ اگر تو آ گئی ہے تو مجھے آپ لوگوں نے ڈن کرنا ہے، اور اگر نہیں آئی تو مجھے آپ لوگوں نے ضرور بتانا. اور اردو میں جو ٹرانسلیٹ کی جاتی ہے یہ آیا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو وہ جسٹ انڈرسٹینڈنگ آپ کو دینے کے لیے کیا جاتا ہے. کوئی بھی جو ترجمہ ہے وہ کسی زبان کا نمل بدل نہیں ہوتا. ان عربی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں دیا کہ میں شروع کرتا ہوں، صرف یہ ہے بسم اللہ ود دا نیم آف اللہ، ود دا نیم آف اللہ. اس کے بعد الرحمن ہے اور الرحیم ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنی جو صفات استعمال کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا فرسٹ انٹروڈکشن کون سا دیا ہے؟ الرحمن الرحیم. الرحمن کے اندر کیا ہے کہ انسٹنٹلی لونگ اینڈ کیئرنگ اینڈ انٹینسٹی کے ساتھ جس کی لو اینڈ کیئر ہے. اور رحیم کے اندر کیا ہے؟ کانسٹنٹلی لونگ اینڈ کیئرنگ. یہاں پر القہار، الجبار، المتکبر، ان صفات کو اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کیا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سا انٹروڈکشن اپنی جنریشن کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سا انٹروڈکشن دیا ہے. اب ہم آگے الحمدللہ رب العالمین کے سٹرکچر کو دیکھتے ہیں. بھئی یہاں پر اب دیکھیں الف لام سے سٹارٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ جو پارٹ ہے آپ کا یہ ہے مبتدا. مبتدا کیوں ہے؟ کیونکہ دی فرسٹ رفع ان دا سینٹنس. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد للہ، تو یہ جو ہے یہ ہے آپ کا متعلق بالخبر. جملہ اسمیہ میں متعلق بالخبر ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میں متعلق بالفعل ہوتا ہے. اب آگے رب العالمین. اب ادھر دھیان سے سننا ہے بات کو. رب العالمین ہمارا کیا ہے؟ یہ پورے کا پورا سٹرکچر کیا تھا؟ اضافہ. اس کو میں کھول کے آج دوبارہ سے نہیں کرواؤں گی کیونکہ کل میں نے یہ سارے سٹرکچر کھول کے کروائے ہیں. الرحمن الرحیم. یہاں پر اب اس کے اندر لام اور للہ ہی، مطلب یہ جو سٹرکچر تھا لی پلس لفظ الجلالہ، اس سے للہ ہی بن رہا ہے الف ریموو ہو کے. تو یہاں پر اب یہ جو لفظ الجلالہ ہے نا، یہ کیا ہے آپ کا؟ موصوف. اور الرحمانی از دا صفہ نمبر 1 اینڈ دس از صفہ نمبر 2 ابھی تک کے لیے. ٹھیک ہے، ابھی تک کے لیے. اس کے بعد مالکی یوم الدین، یہ آپ کا کیا تھا؟ پورے کا پورا اضافہ کی چین تھی. اضافہ چین کے مالکی از دا مضاف اور یومی از دا مضاف الیہ. یومی از دا مضاف، الدینی از دا مضاف الیہ. تو یہ سارے کے سارے ورڈز آپس میں گرامیٹیکلی اٹیچڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ اضافہ چین بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا ہمارا آپس میں کنیکٹ ہو کر کیا بنتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ کا ایک چین بن جاتی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب میں یہاں سے صفہ 1 جو ہے نا وہ ریموو کرنے لگی ہوں، کیونکہ ربی اور العالمین یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ آپ کے اسم ہیں. صحیح بات ہے، ایسا ہی ہے نا، کیونکہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اضافہ کے اندر دونوں جو ہیں وہ اسم ہونے ضروری ہوتے ہیں. اب ان دونوں کی ہم جو پراپرٹیز چیک کریں گے نا،
تو اب دیکھیں یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جر کا سٹرکچر ہے، ربی پہلے سے ہی جر میں ہے، تو جر سنگولر میسکولین اور پراپر. جو کیو ایل پی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں یہ ریوائز کروا دوں کہ ہم 4 پراپرٹیز کیسے دیکھتے تھے مضاف علیہ کی. ربی کی ہم نے دیکھی تو یہ کیا آئے گی، ربی کی جر ہے کیونکہ زیر کے اندر ہے، سنگولر ہے، میسکولن ہے. 4 پراپرٹی جو مضاف کی ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے مضاف علیہ پر. یہ آپ کا جر ہے اور یہ آپ کا پلورل ہے، میسکولن ہے اور پراپر ہے. اب یہ والی جو پراپرٹی ہے آپ کی یہ جائے گی اس کے پاس اور یہ ہو گیا پراپر، جر سنگولر میسکولن پراپر. اب آپ نے چیک کرنا ہے ورڈ لفظ الجلالہ. 4 پراپرٹیز دیکھیں، للہ ہی ہے، جر سنگولر میسکولن پراپر کیونکہ نیم آف اللہ ہے. صحیح ہو گیا. اب جو ربی ہے یہ ربی یہ آپ کی صفہ نمبر 1 ہے. الحمد للہ رب العالمین کے اسٹرکچر میں لفظ الجلالہ آپ کا موصوف ہے، ربی آپ کی صفہ نمبر 1 ہے اور رب العالمین آپس میں کنیکٹ ہو رہا ہے تو یہ پورے کا پورا اس صفہ کے اندر آئے گا. اس کے بعد الرحمن کی ہم نے جو 4 پراپرٹیز پہلے ہی ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں تو وہ کیا تھی، جر سنگولر میسکولن پراپر. یہاں پر بھی جر سنگولر میسکولن پراپر. اب یہ ساری جتنی بھی ہم نے دیکھی ہے نا یہ میں ساری آپ کو ہائی لائٹ کر کے دے رہی ہوں. جر سنگولر میسکولن پراپر، جر سنگولر میسکولن پراپر، یہاں پر بھی یہی آ گیا مالکی یوم الدین. اب یہاں پر دیکھتے ہیں جر، اس کے بعد سنگولر، اس کے بعد میسکولن، اور اب مالکی کے اندر پہلے چلے ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں. مالکی میں پہلے جر ہے، اس کے بعد یہ سنگولر ہے کیونکہ یہ ڈوئل پلورل کا کوئی سائن ہی نہیں ہے، اس کے بعد یہ میسکولن ہے. 4th پراپرٹی ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی یومی کے اوپر. یومی کی 4th پراپرٹی ڈیپینڈ کرے گی ادھینی کے اوپر. کیسے ڈیپینڈ کرے گی؟ کیونکہ یہ اس کا تو مضاف الیہ ہے لیکن اس کے لیے یہ مضاف ہے. تو ہم یومی کی بے دیکھتے ہیں. یومی کی وہی ہوگا کہ جر ہوگی، سنگولر ہے اور میسکولن ہے. اس کے بعد الدینی جر کے اندر ہے، سنگولر ہے، میسکولن ہے اور الف لام کی وجہ سے پراپر ہے. اب جب یہ پراپر تو یہ پراپر، یہ پراپر تو یہ بھی پراپر. اب ذرا اسٹرکچر چیک کریں. اب یہ سارا آپس میں کنیکٹڈ اور اس کی پوری پراپرٹیز آپ کے پاس کیا آ گئی، وہی جو ہمارے پاس یہ لکھی ہوئی ہے. اب ذرا اس پورے اسٹرکچر کو دیکھیں ایک دفعہ. میں نے اس کو منیمائز کیا تاکہ آپ پورے کو دیکھ سکیں. الحمدو آپ کا مبتدا ہے، للہ ہمارا کیا ہے، متعلق بالخبر. اس کے بعد لفظ الجلالہ از دا موصوف، ربی آپ کی صفہ نمبر 1 ہے. اس کے بعد رب العالمین اضافہ کا فریگمنٹ ہے، آپس میں جڑا ہوا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کا، یہ آپ کا کمبائن جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا صفہ نمبر 1. اس کے بعد الرحمن صفہ نمبر 2، الرحیم صفہ نمبر 3، مالکی یوم الدین از دا صفہ نمبر 4. اب ذرا یہ چیک کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر ہمیں پہلی 3 آیات کے اندر کیا چیز دی ہے، اپنا انٹروڈکشن. اللہ تعالیٰ نے خود کو انٹروڈیوس کروایا تھا اور اس انٹروڈکشن کے اندر اب ذرا گرامیٹیکل سٹرکچر چیک کریں. پہلے ہم نے اس کو دیکھا تھا جسٹ ایکسپلینیشن کے ساتھ، ہم نے میننگز کے تھرو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی. اب ذرا قرآن کو ذرا گرامر کے اکارڈنگ دیکھیں، قرآن کی بیوٹی کو انالائز کریں یہاں پر کہ یہ کتنا خوبصورت سٹرکچر ہے قرآن کا. اگر آپ کہیں سے بھی کوئی سا بھی ذرا سا بھی چینج کر دو گے
پورے کا پورا اسٹرکچر آپ کا چینج ہو جائے گا، وہ اسٹرکچر نہیں بن سکتا۔ کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن ایک معجزانہ کتاب ہے اور اس کے اندر آپ ایک ذرا سی بھی چینجنگ نہیں کر سکتے؟ وہ تو ہوتا ہے نا کہ پروننسیشن چینج ہو جائے تو میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اگر آپ ایک اسٹرکچر کو بھی، ربی کو ہٹا کے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی اور نام لکھ دو، وہ 5 میننگز یہاں پہ نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ ایک جو چیز ہوگی کہ اس کا جو اسٹرکچر ہے ربی کا، وہ اسٹرکچر باقی ساری صفات کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہوگا۔ جو موصوف کی 4 پراپرٹیز ہیں، جر، سنگولر، میسکولن، پراپر، پہلی آیت کے اندر آپ کو جو ملتی ہیں، باقی کی 2 آیات جو ہیں یا پھر باقی کی جتنی 4 صفات ہیں، وہ چاروں صفتیں اسی اسٹرکچر کے اندر ہے، جر، سنگولر، میسکولن، پراپر۔ اور کیا ہوگا کہ متعلق بالخبر آپ کا جسٹ یہ نہیں ہوگا، یہ متعلق بالخبر، اب میں اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں، یہ متعلق بالخبر آپ کا یہ پورے کا پورا، اب میں اس کو ببل کے اندر کیسے لے کر آؤں، چلے میں اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پورے کا پورا آپ کا متعلق بالخبر چل رہا ہے۔ اور یہ پورے کا پورا متعلق بالخبر کیوں ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ سارے فریگمنٹس ایسے فریگمنٹس ہیں کہ اگر ان میں سے اگر آپ ایک بھی ورڈ کو الگ کرو گے تو وہ ورڈ کا فریگمنٹ ٹوٹ جائے گا، اور جب فریگمنٹ ٹوٹے گا تو پھر آپ کا اسٹرکچر خراب ہو جائے گا، اور جب اسٹرکچر خراب ہوگا تو آپ کا وہ پورے کا پورا وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک گرامر پیک کی ہے وہ بن ہی نہیں پائے گی۔ اگر آپ موصوف صفہ میں سے یہاں سے صفات نکال دو گے تو موصوف صفہ کا فریگمنٹ ہی نہیں رہے گا۔ یہ پورے کا پورا جو اسٹرکچر ہے، للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ پورے کا پورا متعلق بالخبر ہے، یعنی خبر سے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن دے دی گئی ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم نے ایک اور چیز سیکھی تھی کہ جب مبتدا اور متعلق بالخبر ہوتا ہے تو اس میں سے خبر کو مسنگ کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ کے پاس 3 پارٹس ہیں، اے، بی اینڈ سی، بی کو وہاں سے کیوں ریموو کر دیا گیا؟ تاکہ آپ کے پاس پاسبلٹیز بڑھ سکیں، آپ کے پاس ایک نمبر آف پاسبلٹیز آ سکیں۔ جیسے اگر میں کہتی ہوں کہ مریم جو ہے وہ مسجد میں ہے، یا پھر میں کیا، میرے پاس کتنی پاسبلٹیز ہیں کہ مریم مسجد کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، یا مریم مسجد کے اندر درس دے رہی ہے، یا مریم مسجد کے اندر کھانا کھا رہی ہے، یا مسجد کے اندر وہ ریسٹ کر رہی ہے، یا مسجد کے اندر وہ ایز اے اسٹوڈنٹ ورک کر رہی ہے، یا پھر وہاں پر کلیننگ کر رہی ہے، کچھ بھی کر رہی ہے، میرے پاس نمبر آف پاسبلٹیز ہیں۔ سیم از دا کیس الحمد اور للہ کے درمیان خبر موجود نہیں ہے، تاکہ آپ کے پاس ایک نمبر آف پاسبلٹیز نکل آئیں، نمبر آف پاسبلٹیز۔ اور بے شک کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ کوئی چھوٹا تو نہیں ہے، لیکن جو سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دیا ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ پورے قرآن کے جتنے بھی لیسنز ہیں نا ان کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اسٹرکچر کروانا تھا، اور صلاح سیریز کے اسٹوڈنٹس کو میں نے یہ اس وجہ سے کروا دیا تاکہ سورۃ الفاتحہ انہوں نے پڑھی ہے اور انہوں نے سمجھی ہے تو ان کو گرامر کا اسٹرکچر بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ سب کچھ رکھا ہے۔ اور اگر یہاں سے ایک بھی اسٹرکچر آپ لوگ ریموو کرو گے تو آپ کا نہیں بنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی جر، سنگولر، میسکولن، پراپر، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین میں بھی جر، سنگولر، میسکولن، پراپر، یہ پراپرٹیز کتنی زیادہ تعداد میں استعمال ہوئی ہیں، تقریباً ہر ورڈ کی آئی ہے۔ یہاں پر اب میں اس لیکچر کو اینڈ کر رہی ہوں۔ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو گروپ میں کوسچن کر دیجیے گا، میں آنسر کر دوں گی۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔